मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया अइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वा, ए ईमान वालो इस्लाम दुश्मनों के खिलाफ मजबूत कुव्वत तैयार करके रखो। अस्करी लिहाज से अपने आप को बोलो मजबूत करो। तो कोई भी इस्लामी मुल्क हो उसकी फौज का मजबूत नहीं बहुत मजबूत होना जरूरी है, इसलिए मुल्क पे कभी कंप्रोमाइज मत किया करो। अब इसमें कोई सूफी गलत तावील कर सकता था कि एक्चुअली इससे ईमान की मजबूती मुराद है, हमें नमाजें में ज्यादा दिल वो भी लगाना चाहिए, नमाजों में ज्यादा दिल। अल्लाह ने फरमाया वमिर रिबातिल खैल, जंग के असबाब और वसाइल इख्तियार करो जिसमें घोड़े बांधना। हदीस में आता है अला इन्नल कुव्वत अर्रम, ये जो नबी अल्लाह ने फरमाया ना कि कुव्वत जमा करो, इससे मुराद तीर अंदाजी है, फेंकने की ताकत। तो मिसाइल बनाओ, बम बनाओ, असलहा बनाओ, मजबूत फौज बनाओ, फिर डिफेंस होता है। बातों से डिफेंस बोलो नहीं होता। तो पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें नेगेटिव हैं, लेकिन एक चीज बहरहाल बड़ी खानदानी है कि इस्लामी मुल्कों में सिर्फ 2 मुल्क रह गए हैं जिनकी फौज एक पावरफुल है और उनके फौजियों में लड़ने का जज्बा है। ये आम फौजी बेचारे जाने दे रहे होते हैं, इनको बुरा भला मत कहा करो। कितने लोगों को मैं जानता हूं रोजाना शहादतें बॉर्डर की हिफाजत में। तो आपका किसी से इख्तलाफ है वो एक अलग है भाई, वो तो होता है, कोई सारे तो कोई हमसे मुशर्रफ से नहीं हमारा कितना इख्तलाफ था, लेकिन अपने मुल्क की आर्मी को एज ए आर्मी और फौजियों को ही बुरा भला कहना शुरू कर दो जो बेचारे लड़ रहे हैं, जान दे रहे हैं, तो मुल्क का बेड़ा गरक। और जब बेड़ा गरक होगा तो फौजियों का नहीं होगा, हमारा होगा, ये ज़हन में रखना। क्योंकि फौज के जितने बड़े बड़े हैं वो सारे पतली गली से निकल लेंगे, कुर्बानी का बकरा हम बनेंगे। तो ये फौज की हिफाजत ये हमारी मजबूरी है, फौज की मजबूरी नहीं है, समझ रहे हो, फौज की मजबूरी नहीं है। तो ये चीज को समझना चाहिए। तो अपना इख्तलाफ इस हद तक आगे ना लेके जाएं कि मुल्क की सालमियत ही खतरे में पड़ जाए, ये गलत हो जाएगा। और अच्छे लोग फौज में जाएं। कितने लोग हैं मैं उनको कहता हूं तुम आर्मी में जाओ, इस आर्मी में भाई अगर हम अच्छे लोग नहीं जाएंगे तो मुल्क की बागडोर तो खराब लोगों के हाथ में आ जाएगी ना, फिर रोते फिरोगे सारी जिंदगी। तो कभी भी जज्बात में आके वो काम नहीं करना चाहिए जो मुस्तकबिल में आपकी तबाही और बर्बादी का जरिया बने। तो इसलिए नौजवानों को चाहिए धड़ाधड़ जाएं, जो भी अच्छे लोग हैं आर्मी में जाएं, ज्वाइन करें। मुल्क 3 ताकतों से चलता है, एक ब्यूरोक्रेट से चलता है जो CSS करके अक्सर जाते हैं, एक अदलिया से चलता है अदालतों से, 4 ताकतों से चलता है मुल्क। एक फौज से चलता है, दूसरा भी फौज से अस्तगफिरुल्लाह, यानी वैसे चलना जो चाहिए वैसे तो एक भी फौज से चलता है, दूसरा भी फौज से, तीसरा भी फौज से, चौथा भी फौज से। तो इसका तकाजा ये कि फौज में ही जाओ। इसका तकाजा ये नहीं है कि फौज से किनारा कशी, जब चलता ही उनसे है तो फिर तो अच्छे लोगों को जाना चाहिए ना। क्या ख्याल है? अब मैं सियासी बयान देता हूं। तो मुल्क 4 ताकतों से चलता है, यानी चलना चाहिए। एक फौज से चलता है। लोग मुझे कहते हैं ये इलेक्शन में इतनी धांधली हुई है, फौजियों ने वो उसको ले आए, फलाने को ले। मैं कह रहा पिछली दफा कौन सा कोई धांधली नहीं हुई थी? पिछली दफा भी यही हुआ था, तो पिछली दफा, उससे पिछली दफा भी, तो पहली दफा हुई हो तो रोए ना आदमी। हमारे सियासी लीडरों का मसला ये है कि जब धांधली करके इनको लाते हैं तो फौज जिंदाबाद, जब फौज कहती है हटो वहां से दूसरा आ रहा है तो यही फौज मुर्दाबाद। तो मेरा और आपका तज्जिया जो फौज के बारे में होगा वो इखलास पर मबनी होगा। सियासतदानों का जो होता है वो इखलास पर मबनी नहीं होता। आप पुराने क्लिप निकाल के देख लो, इन्हीं सियासतदान के जो आज फौजियों के साथ बैठे हुए हैं, कल यही फौजियों को 2 नंबर मुनाफिक। तो एक साहब ने मुझे कहा आप बयान क्यों नहीं करते फौज के खिलाफ, कितना सियासी जुल्म किया फौज ने, इलेक्शन में धांधली करके फलां को ले आए। मैंने कहा जिसको ले आए, पिछली दफा ये कह रहे थे धांधली की है, इलेक्शन शफाफ नहीं है, हम नहीं आए, हमें पीछे रखा गया। अब इनको आगे लाया गया तो कह रहे इलेक्शन बिल्कुल शफाफ हुए हैं, तारीख में इससे ज्यादा अच्छे इलेक्शन कभी हुए ही नहीं। तो जब मुद्दई सुस गवाह चुस वाली बात हो गई ना, ये तो हमारे लीडर ही जब जिनको हम फेवर कर रहे हैं जब वही पेंतरे बदलेंगे तो हम पागल हैं यार। हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? तुम पहले एक राय पर कायम हो जाओ, तुम पहले एक जगह के भाई अगर हमने बाइकआउट करना है तो फिर हमारे फेवर में आर्मी होगी या हमारे मुखालफत में होगी, किसी कीमत पे हम फेवर नहीं लेंगे। पहले तुम एक जगह टिकोगे तो फिर हम टिकेंगे। तुम टिकते नहीं हो, हमें मरवाओगे, वही हमें आगे रख के खुद भाग जाओगे, तो फिर हम पागल थोड़ी हैं।
تو اس لیے 4 چیزوں پہ خوب فوکس کرو. ایک، فوج میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بھیجو, اچھے لوگ جائیں گے تو تبدیلیاں بھی اچھی آئیں گی, برا بھلا کہنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اور دوسرا عدلیہ کے پاس پاور ہوتی ہے. اور تیسرا کیا ہے, جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں, جو CSS کر کے جاتے ہیں, یہ حکمرانوں کو مشورے دے کے کبھی صحیح مشورے بھی دے رہے ہوتے ہیں, کبھی غلط بھی دے رہے ہوتے ہیں. اس لیے جامعۃ الرشید بھی CSS کرواتا ہے. جو دیکھتا ہے نا جن لڑکے زیادہ ذہین ہے تو پھر ان کو جامعۃ الرشید اسپانسر کرتا ہے. اور بھی بہت سارے ادارے کرتے ہیں, لیکن یہ کام کرنے کا ہے. اور چوتھا ہے سیاست دان. تو سیاست دان میں تو آپ نہیں آ سکتے, سیاست میں تو ووٹ لے کے آپ بہت مشکل ہے. اتنے بڑے بڑے پہلے سے گئے ہوئے ہیں, اس میں ہماری اور آپ کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. میں نے کتنی زبردست ترغیب دی تھی, سب کی 4 شادیاں کراؤں گا, پھر بھی کوئی مجھے یقین ہے ووٹ نہیں دے گا. حالانکہ یہ تو ایک ایسی چیز تھی, آج الیکشن میں کھڑا ہوں سارے مرد مجھے ووٹ دے کے جتوا دیں گے. لیکن بھائی پہلے سے اتنے بڑے بڑے لوگ سیاست میں آگے آئے ہوئے ہیں کہ ہم کس کھیت کی مولی ہیں, تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے الیکشن میں تو ہم کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ 3 چیزوں کے پاس عوامی طاقت ہے. فوج میں جا سکتے ہیں, عدلیہ میں جا سکتے ہیں, اور بیوروکریسی میں جا سکتے ہیں. تو ان اداروں میں جاؤ, اچھے لوگ جائیں گے. اور مایوسی چھوڑ دو, مایوسی اچھی چیز نہیں ہے. پاکستان کبھی ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا, یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا, یہ باتیں بزدلوں پہ سوٹ کرتی ہیں. ایک پازیٹیو خبر تو ہے نا, ڈالر کو روک کے دکھا دی ہے. بہرحال ایک تو اچھی چیز آئی نا, جو ڈالر بہت دبا کے اوپر جا رہا تھا, تو ایک اچھی خبر ہے, اس کو سوچ کے سو جایا کرو. ہو سکتا ہے 10-20 سال کے بعد کوئی ایک اور بھی اچھی خبر آ جائے. لوگوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں, ڈپریشن میں چلے گئے ہیں, رات کو سوتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں موبائل, وہ ایسا ہے, وہ غلیظ ہے, وہ پلید ہے, وہ فلانا ہے, وہ ڈمکانا ہے. اپنی صحت کو خراب کر رہے ہو ڈپریشن میں جا کے. بھائی دوسروں کو برا بھلا کہنے کے بجائے آپ جو مثبت کام کر سکتے ہو اپنے حصے کا وہ کرو, جو نہیں کر سکتے وہ اس کا سوال آپ سے نہیں ہوگا. کسی کو غلط فیور بھی نہیں کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی غلط کر رہا ہے تو آپ اس کو فیور کرنا شروع کر دو. تو جو اپنے حصے کا کام ہے وہ کرو, جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو اللہ نے کیا فرمایا, بس ختم کر رہا ہوں میں. یہ تو اللہ کی باتیں کر رہا تھا میں, کچھ بیچ میں سیاسی باتیں بھی آ گئیں. کیا بات تھی بھائی؟ ہاں, اللہ نے فرمایا اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ, دشمن کے خلاف مضبوط طاقت جمع کرو. کیونکہ ہم پاکستانی ہیں, ہمارے اپنے پھڈے الگ ہیں, لیکن ان پھڈوں کا ہمیں نہیں پتا کہ اسلام دشمن قوتیں فائدہ اٹھا رہی ہیں. سمجھ رہے ہو؟ بھاگتے چور کی لنگوٹی, جب ملک میں اس طرح کی انارکی پھیلتی ہے نا تو بہت ساری طاقتیں کود جاتی ہیں, پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سچی مچی کا اعتراض کر رہا ہے اور کون اس اعتراض سے غلط فائدہ اٹھا رہا ہے. تو ہم پاکستانی مسلمان ہیں, پھر ہم پاکستانی ہیں اس حیثیت سے کہ ہم ایک ملک میں رہتے ہیں, تو اس کو ہم سب نے مل کے بچانا ہے. تو کبھی کسی غیر کو مت گھسنے دو اور غیر کو فائدہ مت اٹھانے دو, کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. مضبوط طاقت اور قوت جمع کرنی ہے تم نے اپنے دفاع میں. ملک ہے تو باقی اسلام کی باتیں بھی ہوں گی, اسلام نافذ کیا جائے نہیں نافذ کیا جائے. جو سیکولر لوگ ہیں بولیں گے قائد اعظم تو سیکولر بنانا چاہتے تھے, اور مذہبی لوگ بولیں گے اور دلیل سے بولیں گے قائد اعظم اسلامی ملک بنانا چاہتے تھے اور حقیقت میں اسلامی بنانا. تو یہ سب باتیں جب ہے نا ملک ہے, عدالتی خلا کے خلاف بھی میں چیختا ہوں یہ غیر شرعی قانون ہے, یہ سب باتیں جب ملک ہے, ملک ہی نہیں ہوا تو پھر عدالتی خلے ولے تو وہ تو ہلکی چیز بن جائے گی بھائی, ٹھیک ہے نا. تو سیکولر قوتوں کے ہاتھ میں ملک چلا ہے. جو لیبیا کا حشر ہوا اور عراق کا حشر ہوا وہی حشر ہمارا بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. کافی ہو گیا میرا خیال ہے. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب, میرے بڑے بھائی کی عمر 33 سال ہے, ان کو کینسر ہے, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. بھائی یہ تو بہت, ہم نے ان کا کینسر صاحب بہت تکلیف ہوتی ہے, تو وہ درد ہوتا ہے تو شور مچا کے پورا گھر سر پہ اٹھا لیتے ہیں. میرے بھائی جنت کمانے کا ذریعہ ہے, سگا بھائی ہے, شور کر رہا ہے, برداشت کر لو, چھوڑ کے مت بھاگو اس کو. رشتہ داری جوڑنا ایسے موقع پہ ہی ہوتا ہے. سگا بھائی ہے, کینسر کی میں نے دیکھے ہیں ایسے کینسر کے جو مریض ہیں تکلیف میں بہت چیختے ہیں, تو بس صبر کرو اس پہ. تو جتنا صبر کرو گے یہ آپ کے گناہ کثرت سے معاف ہوں گے اس میں. تو اس کو بیزار مت سمجھو کہ یار کیا عذاب ہمارے لیے مسلط ہو گیا ہے. ہم انگریز تھوڑی ہیں, انگریز تو کوئی نہ بھائی نہ بہن, بس سب انڈیویجول لائف گزار رہے ہیں گورنمنٹ کے حوالے جو مرضی. تو ہم تو بھائی رشتہ داری جوڑنا, یہ پریوار ہے, خاندان ہے, خوشیاں غم سب میں آئیں گے. اللہ نہ کرے کل آپ بھی کسی مصیبت میں آ سکتے ہو, آپ بھی کسی مصیبت میں آ سکتے ہو. یہ کورونا کے دنوں میں کیا ہوا ہے, ہم لوگوں سے کہتے تھے SOPs پر عمل کریں, فاصلہ رکھیں, لیکن گھر میں اگر کوئی بیمار ہو گیا چھوڑ کے بھاگے نہیں اس کو. یہ نبی نے منع کیا ہے, حدیث سے یہ بات ثابت ہے, منع کیا ایسے موقع پہ.
مسلمان ہر چیز اعتدال سے کرتا ہے. پھر اللہ پہ توکل کریں. اگر گھر میں باپ کو کووڈ ہو گیا, ماں کو کووڈ ہو گیا, تھوڑی کہ گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے آپ ان کو لاوارث, کوئی بات نہیں, منہ پہ ماسک چڑھا کے ان کی خدمت کرو, کسی بھی طرح کرو, بھاگو نہیں. ایسے موقع پہ بھاگنے کی اجازت نہیں ہے اپنے ایسے قریبی رشتے دار کو. کتنے لوگوں نے خدمت کی, کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن چائنا میں کیا ہوا, ان کے پاس مذہب نہیں ہے. بیوی کو کورونا ہوا, بھاگ گیا میاں, تڑپ تڑپ کے مر رہی ہے, سڑ رہی ہے, پتہ ہی نہیں میاں ہے کہاں. باپ کو کورونا ہوا, بچہ مارکیٹ سے شارٹ, وہ کہہ رہے ایک تو میں عذاب میں ہوں, سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے. انڈیا میں بھی ایسے بہت سارے واقعات سامنے آئے ہیں. ہم مسلمان ہیں, ہم ٹھیک ہے احتیاط پہ عمل کرتے ہیں, لیکن اس احتیاط کی بھی شریعت نے ایک باؤنڈری کھینچی ہے کہ آپ کا اگر قریبی جس کی خدمت آپ پہ فرض ہے تو پھر آپ کو چھوڑ کے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. وہاں پہ چکن پاکس ہوتا ہے بچوں کو, مائیں پھر بھی پالتی ہیں, ایسے نہیں کہ ایزی سینٹر میں اٹھا کے پھینک دیا کہ مجھے بھی نہ لگ جائے. اس میں یہاں اللہ پہ توکل کرنا پڑے گا. ہمارے پڑوس میں ایک لڑکے کو ٹی بی ہوئی تھی, اس کا کوئی بھی لاوارث نہیں تھا سوائے ایک بڑی بہن کے. میں نے اس بہن کو دیکھا یار, اس بڑی بہن نے اپنے چھوٹے بھائی کی, جو حالانکہ ٹی بی کا مریض تھا, نہیں چھوڑ کے بھاگی. ہم ان کے گھر میں جاتے تھے منہ پہ کپڑا باندھ کے دور دور سے, اور وہ بہن روزانہ اس کو اٹھا کے واش روم لے کے جاتی, گود میں اٹھا کے لاتی, رکھتی, اور روتی تھی کہ میں اپنے بھائی کو کیسے چھوڑ کے جا سکتی ہوں. اور اللہ نے اس بہن کو اتنی لمبی زندگی دی ہے. یہ واقعہ میں سنا رہا ہوں گا, یعنی میرا خیال ہے 86-87 کا, جب 11-12 سال کے تھے ہم. لاسٹ ایئر ان کا انتقال ہوا ہے, بڑی بہن. وہ ٹی بی والا تو بیچارہ مر گیا تھا 6-7 مہینوں میں, وہ اب تک زندہ تھی. ہم لوگ ان کو بڑی باجی کہتے تھے. میری والدہ کی دو فرینڈ تھی وہ, اور عمر میں اور بڑی ایجوکیٹڈ خاتون تھی, پڑھی لکھی تھی بہت. تو بڑی باجی ہمارے پورے محلے میں اسی نام سے مشہور تھی, بڑی باجی. تو اب میری والدہ کا انتقال ہو گیا 2016 میں, والد کا انتقال ہو گیا, سب ہمارے خاندان کے وہ ماشاءاللہ زندہ. میں پوچھتا رہتا تھا ان کی خیریت, بھائی وہ زندہ ہے؟ ہاں وہی زندہ ہے یار, بڑی عمر ہے. لاسٹ ایئر ان کا انتقال ہوا ہے. اتنی لمبی عمر, اور ٹی بی کے مریض کو ایسے گود میں اٹھا کے لے جاتی تھی. ٹھیک ہے آپ اتنا گلے نہ لگائیں, تھوڑا سا ریزرو ہو کے خدمت کریں, لیکن اتنا ضرور ہے کہ میڈیکل سائنس ہر چیز نہیں ہے. اللہ نے ہمیں احتیاط کا حکم دیا, حدیث میں آتا ہے جو کوڑ کا مریض ہے اس سے فاصلہ رکھو, اور بہت ساری چیزوں میں آپ نے احتیاط کا حکم دیا. لیکن یہ احتیاط وہاں ہوگی جہاں شریعت نے احتیاط کا حکم دیا. اتنی احتیاط کہ آپ پیشنٹ ہی کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ, اپنے بھائی, اپنی بہن, اپنی ماں وہ خدمت کی محتاج ہے, اور آپ کو نہیں میں احتیاط پر ہوں, کوئی بات نہیں, اس میں توکل کرو, مر گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب نے مرنا ہے, جنت میں جاؤ گے انشاءاللہ. اور ایسے موقع پہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ چاہے گا تو بیمار ہوگے, نہیں چاہے گا تو بیمار نہیں ہوگے. دیکھو یہ بتانا مقصد ہے کہ جو آپ کے بڑے ہوتے ہیں نا, جو واقعی مخلص ہوتے ہیں, تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آج باپ تھوڑا سا ڈانٹ دے, بیٹا ایسے باغی بن کے گھر سے نکل جاتا ہے. باپ کے سارے احسانات ایک طرف, ماں تھوڑا سا بد سلوکی شروع کر دے, گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. بھائی زندگی بھر کے احسانات دیکھو, یہ آزمائش ہے, برداشت کر لو. شوہر, بعض خواتین کو کیا ہوتا ہے, شوہر نے ڈانٹ دیا, اب سوری جب تک نہیں کرے گا تو موڈ ٹھیک نہیں ہوگا ان کا. چھوڑ دو یار, شوہر ہے وہ, ساری زندگی اس نے تم پر احسان کیا, اونچ نیچ ہو گئی تو گزار, ختم کرو. نہیں, یہ اونچی آواز سے کیوں بولا, اس طرح گھر کبھی بھی بولو نہیں چلتے. اگنور کر دو, چھوڑ دو بھائی, سوری نہیں کلوا اس سے. گھر میں جب اکٹھے رہتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے, نہیں ایسا بولا کیوں, اس کو پکڑے بیٹھ جاتی ہیں. پھر اس کو آدمی کو پھر سے بڑا غصہ آتا ہے, یار تو مجھ میں اور غفار بھائی میں فرق کیا رہ گیا پھر, یعنی اجنبی میں اور مجھ میں کوئی فرق ہے ہی نہیں. تو تھوڑا سا عورت کو شوہر کا غصہ برداشت کرنا پڑتا ہے, سمجھ رہے ہو. شوہر کا غصہ برداشت نہیں ہوگا تو نہیں چل سکے. مرد کو میں اللہ نے فطرتاً غصہ رکھا ہے, اور مرد کو عورت کی الٹی سیدھی باتیں تھوڑی برداشت کرنی پڑیں گی. دونوں میں ایک ایک عیب ہے. جلدی سے مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں. دیکھو کچھ عیب عورتوں میں ہوتے ہیں وہ بہت برے ہوتے ہیں, کچھ عیب مردوں میں ہوتے ہیں وہ بہت برے ہوتے ہیں. وہ مردوں والے عیب عورت میں ہوں گے تو شاید اتنے برے نہ ہوں, عورت والے عیب مردوں میں ہوں گے تو شاید اتنے برے نہ ہوں. مثال کے طور پر بزدل عورت بھی ہوتی ہے, مرد بھی ہوتے ہیں, لیکن زیادہ برا کون لگتا ہے, مرد. اسی طرح چیخنا مرد کے لیے بھی برا ہے, عورت کے لیے بھی برا, لیکن زیادہ برا کس کے لیے, عورت کے لیے. سمجھ رہے ہو. بزدل آدمی ہو اور عورت بھی ہو, آدمی چھپکلی سے ڈرے گا, عورت چھپکلی سے ڈرے گی, زیادہ ذلیل کون ہو جائے گا, مرد. تو مردوں کے چھپکلی سے ڈر رہا ہے,
تو بزدلی ایک ایسی بیماری ہے جو مرد میں بھی ہوتی ہے عورت میں بھی, لیکن مرد میں ہونا زیادہ ذلت کا سبب ہے. اسی طرح یاد رکھو غصے کا تیز ہونا, چیخنا چلانا یہ عیب ہے, بری چیز ہے, مرد میں بھی اور عورت میں بھی, لیکن عورت میں زیادہ بری ہے. مرد بھی چیختا ہوا برا لگتا ہے, عورت بھی بری, لیکن عورت زیادہ بری لگتی ہے. مرد بھی بزدل ہونا برا لگتا ہے, عورت بھی بری, لیکن مرد زیادہ برا لگتا ہے. یہ لبرل سیکولر لوگوں نے نا عورت اور مرد کی جنس کا فرق ہی مٹا دی ہے, سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہیں. یہ تو مرد کا بھی چیخنا برا, عورت کا بھی چیخنا برا, لیکن مرد کا چیخنا کم برا ہے, عورت کا چیخنا چلانا زیادہ برا ہے. بے حیا مرد بھی برے ہوتے ہیں, عورت بھی بری ہوتی ہے. زیادہ برا کون ہوتا ہے؟ عورت کا بے حیا ہونا زیادہ برا ہے. اس میں تو حیا کے سافٹ ویئر یعنی اللہ نے زیادہ انسٹال کیے ہوئے. کنجوس عورت بھی بری, کنجوس مرد بھی برا, لیکن زیادہ برا کون ہے کنجوسی میں؟ آدمی. آدمی ہو گئے چونی اٹھنیاں گن گن کے پوٹلے میں رکھ رہا ہے, یہ زیادہ لعنت بھیجنے کا دل چاہتا ہے اس کے اوپر. عورت بھی کنجوس ہے, بری ہے, لیکن اتنی بری نہیں ہے جتنا مرد پہ کنجوسی بری لگتی ہے. تو اسی طرح یہ جو مرد جو ہے نا, یہ چیخنا چلانا بہت بری چیز ہے, لیکن یہ تھوڑا سا نیچرل ہے. مردوں کا غصہ آنا, ہے چنگیز خان بن جانا تھوڑی تھوڑی دیر میں. اس میں خواتین بالکل اس کو نا وہ بالکل اپنے حساب سے کہ نہیں, جب یہ بلا وجہ غصہ آیا کیوں, منہ بنا کے بیٹھ جائیں 3 4 دن, جب تک سوری نہ کروا لیں اس کو سکون نہیں. تو آدمی پھر تھوڑے دنوں میں ڈپریشن میں جانے لگتا ہے, بولتا ہے یار ہو گیا سب سارا اتنا ہمیں نچوڑ لیا ہے تو تھوڑا سا تو بنتا ہے نا. کیا حال ہے, تھوڑا سا اگر اونچ نیچ ہو جائے تو برداشت کرو یار, اتنا ناک پہ مکھی بٹھا کے بیٹھنا, یہ چھوئی موئی والی زندگی دنیا میں کسی کی نہیں گزر سکتی. جن سوسائٹیوں میں چھوئی موئی والا سیٹ اپ چل رہا ہے نا, وہ چلتا ہی نہیں ہے سیٹ اپ. تھوڑا سا آڑے ترچے سبھی ہوتے ہیں, اور ایسی طرح سوسائٹی کو چلانا پڑتا ہے. پورے سیدھے ہونے کی کوشش کرو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو تھوڑے سے آڑے ترچے ہی چلا کرو, زندگی اسی طرح گزرتی ہے. تھوڑا سا وہ سیٹ اپ, تھوڑا سا ٹیڑھا میڑھا وہ ہے, تھوڑی سی ٹیڑھی میڑھی وہ ہے, ایسے مل کے زندگی کی گاڑی چلتی رہے گی. جہاں پورا بالکل کسی کمیٹی میں یا مسجد کے نمازیوں میں کوئی ایک بندہ آ جائے جو چاہتا ہو مسجد میں ہر کام پورا ٹھیک ہو, وہ بیڑا غرق کر دیتا ہے مسجد کا. ہر مسجد میں ایک پنچایتی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو. وہ یہی کہ یہ آج یہ صورت کیوں پڑھ لی, وہ باتیں صحیح کر رہا ہوتا ہے, وہ ساری باتیں اس کی غلط نہیں ہوتی. یہ کیوں ہو گیا, یہ چپل ٹیڑھے کیوں ہیں, یہ صفائی کیوں نہیں ہوئی, یہ پنکھا کیوں نہیں ہوا, یہ ایسا کیوں نہیں ہوا, امام نے اتنی لمبی نماز کیوں پڑھا دی, آج غلطیاں زیادہ کیوں ہوا. وہ درد سر ہوتا ہے, باتیں وہ غلط نہیں کر رہا ہوتا. لیکن اس میں فالٹ کیا ہوتا ہے بھائی, سارا سب جگہ صحیح کچھ بھی نہیں ہوتا, سب تھوڑا بہت اونچ نیچ چل کے گزارا چل رہا ہوتا ہے. تو ایسے لوگ جو بالکل صحیح چلانے کی کوشش کرتے ہیں نا امام کو, ان کو میں کہتا ہوں تو اپنی بیوی کو پورا صحیح چلا کے دکھا دے. وہاں یہ بھیگی بلی بنے ہوئے ہوتے ہیں, برداشت کر رہے ہوتے ہیں. اور جو آ کے یہاں باتیں کیا کرو نا, میرا اپنی بیوی پہ کرتے ہیں نا باتیں, بیوی پہ مکمل کنٹرول ہے, اور بالکل ایسے میرے ساتھ بکواس کر رہے ہوتے ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. Mufti Tariq Masood Special.